आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल कुदरतु मिसालुन लिश्शर्ति अल्लज़ी हसनल मामूर बिही लिअजली ला लिल मामूर बिही। इस इबारत में मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने हसन लिगैरिही की जो तीसरी किस्म है, औ यकूना हसनन लिहुस्निन फी शर्ति, इसकी मिसाल को जिक्र किया है। तो इसकी मिसाल कुदरत के साथ जिक्र की है। वल कुदरत अल्लती यतमक्कनु बिहल अब्दु मिन अदाई मा लज़िमा, ये मिसाल जिक्र की है। शारे फरमाते हैं कि ये मिसाल मुमस्सल लहू के मुताबिक नहीं है, इसलिए कि कुदरत मामूर बिही की मिसाल नहीं है, बल्कि कुदरत उस शर्त की मिसाल है कि जिसकी वजह से मामूर बिही हसन हुआ है। तो ये मामूर बिही की नहीं बल्कि शर्त की मिसाल है, और मिसाल होना चाहिए मामूर बिही की। जैसे कि वुजू ये मामूर बिही की मिसाल है, जिहाद मामूर बिही की मिसाल है। तो यहाँ पर मिसाल मामूर बिही की होना चाहिए, और ये मिसाल मामूर बिही की नहीं, शर्त की है। इसलिए इस मिसाल में भी मुसन्निफ से तसामुह हुआ है कि मिसाल होना चाहिए मामूर बिही की, और ये मिसाल दी है शर्त की। इसका एक जवाब ये दिया जा सकता है कि मतन में कुदरत से पहले मुजाफ मुकद्दर है। मतन की जो इबारत है ना, वल कुदरतु अल्लती यतमक्कनु बिहल अब्द, यहाँ पर कुदरत से पहले मुजाफ मुकद्दर है, और असल इबारत इस तरह है वमशरूतुल कुदरती। तो कुदरत से पहले मुजाफ मुकद्दर है, और ये कुदरत उसका मुजाफ इलैह है। अब इबारत होगी वमशरूतुल कुदरती अल्लती यतमक्कनु बिहल अब्दु मिन अदाई मा लज़िमा। तो मशरूत मुकद्दर है। अब माना होगा कि तीसरी किस्म की मिसाल कुदरत का मशरूत है, और जाहिर बात है कुदरत का जो मशरूत है, कुदरत जिसके लिए शर्त है, वो मशरूत मामूर बिही है कि जिसके लिए कुदरत शर्त है। तो ऐसी सूरत में अब ये मिसाल यकीनन उस मामूर बिही की हो जाएगी जो इस वजह से हसन हुआ है कि उसकी शर्त में यानी कुदरत में हुस्न मौजूद है, और ये मिसाल मुमस्सल लहू के मुताबिक बन जाएगी। लेकिन उस वक्त में जबकि कुदरत से पहले मशरूत मुकद्दर मानकर ये कहा जाए वह मशरूतुल कुदरती। लेकिन इस सूरत में खराबी ये लाजिम आएगी कि मुजाफ मुकद्दर मानने का तकल्लुफ करना पड़ेगा, और मुजाफ मुकद्दर किसी भी फेल का या मुजाफ वगैरह का मुकद्दर मानना ये खिलाफ असल होता है। तो इस सूरत में मुजाफ मुकद्दर मानने का तकल्लुफ करना पड़ेगा, इसलिए ये भी दुरुस्त नहीं। और अगर ये कहा जाए कि मतन की जो इबारत है जो कल के सबक में पिछले सबक में गुजरी, जहां पर तीन किस्में जिक्र की, औ यकूनु हसनन लिहुस्निन फी शर्तिही, तो फरमाते हैं ये कहा जाए कि यकूनु की जमीर का मर्जे मामूर बिही की तरफ नहीं है। यकूनु की जमीर का मर्जे ये राजे मामूर बिही की तरफ राजे नहीं है, बल्कि गैर की तरफ राजे है। यकूनु की जमीर जो राजे है वो गैर की तरफ राजे है। जैसे कि ला यतअद्दा की जमीर गैर की तरफ राजे है, यतअद्दा की जमीर गैर की तरफ राजे है, हुआ जमीर गैर की तरफ राजे है। तो जैसे ये तमाम ज़माइर गैर की तरफ राजे हैं, इसी तरीके से औ यकूनु हसनन की जमीर भी गैर की तरफ राजे है, ये कहा जाए। ज़हन हाज़िर रखना बेटा। तो इससे एक फायदा तो ये मिलेगा कि मुसन्निफ के कलाम में जो इंतिशार ज़माइर लाजिम आ रहा था उससे बच जाएंगे, बल्कि अब तमाम ज़मीरों का मर्जे एक हो जाएगा और वो गैर है।
اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ملے گا کہ قدرت کو مضاف مقدر ماننا، قدرت کا جو مضاف مقدر مانا تھا وہ مضاف بھی مقدر ماننا نہیں پڑے گا. تو قدرت کا مضاف مقدر مانے بغیر یہ غیر کی مثال بن جائے گی، غیر کی مثال، اور مضاف مقدر مانے بغیر ہی یہ مثال ممثل لہو کے مطابق ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. لیکن اس صورت میں خرابی یہ لازم آئے گی کہ اب مصنف کی جو عبارت ہے، متن کی عبارت فی شرطی، تو فی شرطی میں جو شرط ہے اس کو مشروط کے معنی میں لینا پڑے گا. او یکون حسنا لحسن فی شرطی ہے نا. تو اب اس کو شرط کو مشروط کے معنی میں ہوگی، شرط مشروط کے معنی میں، اس لیے کہ اگر شرط کو مشروط کے معنی میں نہ لیا جائے، شرط کو مشروط کے معنی میں نہ لیا جائے، تو اب معنی یہ ہوگا یا وہ غیر حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کی شرط میں ہے، یا وہ غیر حسن ہو، کیونکہ یکونو کی ضمیر کا مرجع غیر مان لیا، تو اب معنی ہوگا یا وہ غیر حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کی شرط میں ہے، اور شرط اپنے سے مراد مشروط نہ ہو بلکہ شرط ہی ہو، اور شرط بھی مامور بھی کا غیر ہوتی ہے، شرط بھی مامور بھی کا غیر ہوتی ہے. تو اب معنی یہ ہوگا یا وہ غیر حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو حسن اس کے غیر میں ہے، اور یہ مطلب انتہائی محمل ہے، کیونکہ بتانا مقصود یہ ہے کہ مامور بھی حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے. اور اب معنی یہ ہو جائے گا یا غیر حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے، کیونکہ یکونو کی ضمیر کا مرجع بھی غیر ہو اور شرط بھی شرط کے معنی میں ہو، تو اب وہ شرط بھی چونکہ مشروط کا غیر ہوتا ہے، اس لیے اب معنی ہوگا کہ یا وہ غیر حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے. تو یہ تو انتہائی محمل ہے، لہذا شرط کو مشروط کے معنی میں لیا جائے گا، شرط کو مشروط کے معنی میں لیا جائے گا. اور جب شرط کو مشروط کے معنی میں لیا جائے گا تو اب مطلب یہ نکلے گا یا غیر یکونو کی ضمیر کا مرجع غیر ناظر رکھنا، یا غیر حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کے مشروط میں ہے. اور مشروط سے مراد معمول بھی ہے، مشروط سے مراد معمول بھی. اب سیدھا ترجمہ یہ نکلے گا یا وہ غیر حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو حسن کے اس کے معمول بھی میں ہے، جو حسن کے معمول بھی میں ہے. تو اب اصل مقصود ہی بدل جائے گا. اگر مشروط کے معنی میں لے لیں تو اصل مقصود ہی پلٹ گیا، اس لیے کہ اصل مدعا تو یہ تھا کہ مشروط یعنی معمول بھی، مشروط سے مراد معمول بھی، اصل مقصد تو یہ تھا کہ معمول بھی حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو حسن اس کی شرط میں ہے. اور اب مطلب یہ نکلے گا غیر حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو حسن کے معمول بھی میں ہے. تو یہ مقصود ہی پلٹ جائے گا، یہ اصل مقصود ہی پلٹ جائے گا، اس لیے یہ بھی لینا درست نہیں ہے. فرماتے ہیں آخر میں مصنف کہ بہرحال یہ مقام تکلف سے خالی نہیں ہے. اگر عبارت جیسی ہے اس کو اسی حال پر رکھا جائے تو یہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں بنتی. اور اگر لفظ مشروط کو مقدر مان لیں تو عبارت میں مقدر ماننے کا تکلف کرنا پڑتا ہے نا، اور یہ خلاف اولا خلاف اصل ہے. اور اگر یکونو کی ضمیر کا مرجع غیر کو قرار دیں تو شرط کو مشروط کے معنی میں لیا جائے گا، اور شرط کو مشروط کے معنی میں لیتے ہیں تو خلاف مقصود لازم آتا ہے. اس لیے کہ مقصود تو یہ ہے کہ معمور بھی حسن ہو غیر کی وجہ سے، اور یہاں پر لازم یہ آئے گا کہ غیر حسن ہو معمور بھی کی وجہ سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے مقام تکلف سے خالی نہیں ہے. حاصل یہی نکلتا ہے کہ یہ چھٹی قسم دراصل کوئی قسم ہی نہیں ہے، مصنف نے تساموں کے طور پر اس کو ذکر کر دیا ہے. ترجمہ دیکھ لیں. فرماتے ہیں والقدرت مثال للشرط، اور قدرت مثال ہے اس شرط کی الذی حسن المامور به لاجل، کہ جس کی وجہ سے مامور بھی حسن ہوا ہے، لا للمامور بھی، یہ مامور بھی کی مثال نہیں ہے. فرماتے وَإِن قدرت المضاف، اور اگر تم مضاف کو مقدر مانو، وقلت اور کہو کہ مشروط القدرت کان مثال للمامور بھی، تو اب یہ مثال بن جائے گی اس مامور بھی کی المشروط بها جو شرط کے لیے مشروط ہے. وَإِن جعلتا ضمیر او یکون حسنا راجعا للغیر، اور اگر تم او یکون حسنا کی ضمیر کو راجع قرار دو غیر کی جانب، کما کان ضمیر لا يتعدى او يتعدى راجعا الیہ،
جیسے کہ یتعدی اور لا یتعدی کے ضمیر اسی کی طرف راجع ہیں، کما قیل جیسے کہ یہ بھی کہا گیا ہے لم ينتشر الکلام، تو کلام منتشر نہیں ہوگا، وتکون القدرۃ مثالا للغیر بلا تکلف، اور قدرت غیر کی مثال بن جائے گی بلا تکلف کے. لیکن یکون الشرط بمعنى المشروط، لیکن اس وقت میں شرط مشروط کے معنی میں ہوگی، ویکون المعنی اور اس کا مفہوم ہوگا، او یکون الغیر کالقدرۃ حسنہ لحسن فی مشروطها، معنی ہوگا یا غیر جیسے کہ قدرت، یہ اس کا حسن ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کے مشروط میں ہے، فانقلب المقصود، تو مقصود ہی پلٹ جائے گا، اس لیے کہ مقصود تو یہ ہے کہ معمور بھی حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو غیر میں ہے، یہاں پر مطلب ہوگا کہ غیر حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کے مشروط میں ہے. وانعکس المدعا، اور مدعی الٹ جائے گا. وبالجملہ لا يخلو هذا المقام من تمحل، حاصل کلام یہ مقام تکلف سے خالی نہیں ہے، مقام تکلف سے خالی نہیں. بات یہ اس کی مثال والی مکمل ہو. ثم وصف القدرة بقوله يتمكن بها العبد من اداء ما لزم للإيمان الى ان هذه القدرة ليست قدرة حقيقية يكون معها الفعل. اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں ذہن نشین رکھنا. ایک یہ کہ قدرت کی دو قسمیں ہوتی ہیں قدرت کی. ایک ہوتی ہے قدرت حقیقیہ ہے نا، اور دوسری ہے قدرت اسباب و آلات کا صحیح سالم ہونا، اعضاء کا صحیح ہونا. تو ایک قدرت حقیقیہ ہوتی ہے اور ایک قدرت بمعنی اسباب و آلات کی سلامتی. قدرت حقیقیہ سے مراد توفیق الہی ہے، توفیق الہی اللہ تعالیٰ کی توفیق، ٹھیک ہے، توفیق. قدرت حقیقی سے مراد توفیق الہی ایک بات. دوسری بات یہ ذہن نشین رکھنا کہ قدرت حقیقیہ یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور فعل کے لیے علت بنتی ہے، فعل کے لیے علت. اور قدرت جو دوسری قسم ہے اسباب و آلات کی سلامتی، اعضاء جوارح کی سلامتی، یہ قدرت فعل سے مقدم ہوتی ہے اور قدرت حقیقیہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے. اور قدرت بمعنی اسباب و آلات کی سلامتی یہ فعل سے مقدم ہوتی ہے. دو باتیں. تیسری بات یہ یاد رکھنا کہ انسان کو مکلف بنانے کا جو دار و مدار ہے وہ قدرت بمعنی اسباب و آلات کی سلامتی اس پر ہے. قدرت کی دوسری قسم ہے اسباب و آلات کا صحیح سالم ہونا، تو بمعنی اسباب سلامت اسباب اس پر قدرت اس پر مدار ہے مکلف بنانے کا. انسان کو مکلف بنانے کا جو دار و مدار ہے وہ قدرت حقیقیہ پر نہیں بلکہ قدرت جو اسباب و آلات کی سلامتی کے معنی میں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مدار تکلیف اگر قدرت حقیقیہ ہونا تو کافر جو کفر پر مر جائے وہ ایمان کا مکلف نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کافر میں قدرت حقیقیہ نہیں پائی گئی. کیوں؟ قدرت حقیقیہ سے مراد توفیق الہی ہے، اس کو تو ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں ملی ایمان لانے کی. اس لیے قدرت حقیقیہ مدار تکلیف نہیں ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قدرت حقیقیہ جو قدرت مدار تکلیف ہوتی ہے نا وہ فعل پر مقدم ہوتی ہے. جو بھی قدرت مدار تکلیف ہو وہ فعل پر مقدم ہو. اور یہ بات مسلم ہے کہ قدرت حقیقیہ فعل پر مقدم نہیں ہوتی بلکہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، فعل کے ساتھ. ہاں قدرت جو اسباب و آلات کی سلامتی کے معنی میں ہے وہ فعل پر مقدم ہوتی ہے. لہذا قدرت اسباب و آلات کی سلامتی کے معنی میں جو ہے یہی مدار تکلیف ہے. ٹھیک ہے نا. ان باتوں کو ذہن نشین اگر کر لیا ہے تو مصنف کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ماتن نے جو اپنی متن کی عبارت میں قدرت کو اپنے قول یتمکن بها العبد من اداء ما لزم اس سے مقید کیا ہے نا. والقدرۃ التي يتمكن بها العبد من اداء ما لزم، تو یہ جو مقید کیا ہے نا یہ مقید کر کے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ مامور بھی کے لیے جو قدرت شرط ہوتی ہے اور مامور بھی میں جس قدرت کی بنیاد پر حسن آیا ہے وہ قدرت حقیقیہ نہیں ہے. کیونکہ وہ تو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوا ہے وہ قدرت ہے کہ جو مدار تکلیف ہوتی ہے، اور وہ قدرت اسباب و آلات کی سلامتی کے معنی میں وہ اسباب و آلات کا صحیح ہونا، صحیح سالم ہونا، اعضاء جوارح کا صحیح سالم ہونا.
اس لیے کہ قدرت جو اسباب و آلات کے سلامتی کے معنی میں ہو یہ فعل پر مقدم ہوتی ہے، اور تکلیف کا مدار بھی وہی قدرت ہوتی ہے جو فعل پر مقدم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس عبارت کی مقید کرنے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہاں پر قدرت سے مراد قدرت حقیقی یا نہیں ہے، بلکہ قدرت سے مراد وہ قدرت ہے جو اسباب و آلات کی سلامتی کے معنی میں ہو، فعل پر مقدم۔ لہذا انسان پر وضو اسی وقت واجب ہوگا جب کہ وہ اس کے پاس پانی موجود ہو اور اس کو کوئی مرض مانع وضو وغیرہ موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی تو موجود ہے لیکن مرض وغیرہ ہے تو اس صورت میں اس کی قدرت نہیں ہے، تو قدرت نہیں ہے تو اس کو عدم قدرت کی بنیاد پر تیمم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ایسے ہی قبلہ رخ ہونا اس وقت قادر شمار کیا جائے گا کہ جب کہ قبلہ رخ ہونے کی صورت میں کوئی خوف وغیرہ نہ ہو اور قبلہ اس کو معلوم ہو۔ یہاں تک کہ اگر قبلہ معلوم ہی نہیں ہے، یہ قبلے کی طرف منہ کرنے میں کوئی خوف وغیرہ ہے تو اس کی قدرت تصور نہیں ہوگی، بلکہ جہت تحری ہی اس کا قبلہ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ترجمہ، فرماتے ثم وصف القدرت بقولہ یتمکن، پھر مصنف نے موصوف کیا ہے قدرت کو اپنے اس قول یتمکن العبد بها العبد من اداء ما لازم، کہ قادر و بندہ اس کے ذریعے اس کے ادا کرنے پر جو لازم ہے۔ للایما، یہ مقید کیا اس اشارہ کرنے کے لیے ان هذه القدرت لیست قدرت حقیقیہ، کہ یہ قدرت حقیقیہ نہیں ہے، یکون مع الفعل، جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، یہ وہ قدرت حقیقیہ نہیں ہے جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، وتکون الا لا، اور اس کے لیے بلا تخلف کی علت بنتی ہے۔ فإن ذلك مدار تکلیف، اس لیے کہ لیس مدار تکلیف، اس لیے کہ یہ یعنی قدرت حقیقیہ مدار تکلیف نہیں ہے۔ لأنه لا يكون سابقا على الفعل، اس لیے کہ یہ فعل سے مقدم نہیں ہوتی۔ حتی یکلفہ بالسبب الفاعل، یہاں تک کہ مکلف بنایا جائے اس کی بنیاد پر کرنے والے کو۔ بل المراد بہا ہاؤنا، بلکہ یہاں پر اس قدرت سے مراد وہ قدرت ہے، یہ القدرت وہ قدرت ہے التی بمعنی سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح، جو اسباب، آلات اور صحت جوارح کی سلامتی کے معنی میں۔ فإنها تتقدم على الفعل، تو وہ قدرت یعنی یہ اسباب و آلات کی سلامتی یہ والی قدرت فعل پر مقدم ہوتی ہے۔ وصحت التکلیف انما یعتمد علی هذه الاستطاعت، اور مکلف بنانے کا صحیح ہونا یہ اسی استطاعت پر معتمد ہے۔ فرماتے ہیں فقدرت التوضی، تو وضو پر قدرت حین وجدان الماء، پانی پر قادر ہونے کے وقت ہے، پانی پر قادر ہونے کے وقت ہے۔ فإلا فالتیمم، ورنہ تو تیمم کا حکم ہوگا۔ وقدرت توجہ القبلہ، اور قبلے پر متوجہ ہونے کی قدرت حین عدم الخوف، کسی کا خوف نہ ہونے کے وقت ہے اور علم ہونے کے وقت۔ وإلا فجہت القدرت، ورنہ تو جہت قدرت ہی اس کا قبلہ ہے، یہ جہت تحری ہی اس کا قبلہ ہے۔ وقدرت القیام حین الصحت، اور نماز میں قیام کی قدرت صحت کے وقت میں ہے۔ وإلا فالقعود، ورنہ تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، یا اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو والایما، یا اشارے سے۔ وقدرت الزکات حین ملک النصاب، اور زکات کی قدرت مالک نصاب ہونے کے وقت ہے۔ وإلا فهو معفو، ورنہ تو وہ معاف ہے۔ وقدرت الصوم حین الصحت، اور روزے کی قدرت صحت کے وقت ہے، اور اقامت اور مقیم ہونے کے وقت میں ہے۔ وإلا فالقضاء خلفه، ورنہ تو قضا اس کا خلیفہ ہے۔ وقدرت الحج حین وجدان الزاد والراحلہ، اور حج کی قدرت زاد اور راحلہ یعنی سواری اور زاد سفر کے پائے جانے کے وقت ہے۔ وصحت الاعضاء، اور اعضاء کے صحیح سالم ہونے کے وقت میں ہے۔ وامن الطریق، اور راستے کے پرامن ہونے کے وقت میں ہے۔ یہ اس وقت حج کی قدرت مانی جائے گی جبکہ زاد اور راحلہ پر قادر ہو، اعضاء اس کے صحیح سالم ہو اور راستہ پرامن ہو۔ وإلا، ورنہ تو یعنی اگر یہ سب شرطیں نہ ہو فهو تطوع، وہ نفل ہوگا۔ وعلى هذا القياس، اسی طریقے سے اور دوسری چیزوں کو قیاس کیا جائے گا۔ یہاں تک یہ معمور بھی کہ حسن ہونے اور حسن لعینی حسن لغیری کی جو 6 قسمیں مصنف نے ذکر کی ہیں ان کو ذکر کیا اور ان کی مثالوں وغیرہ کو تفصیل سے ذکر کیا۔ اب آگے مصنف قدرت کی متعلق اور بحث کو ذکر کریں گے۔